बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन कराची के इस्लाह खाने में धमाके से 2 एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि धमाका दस्ती बम फटने से हुआ। वाकये में कांस्टेबल साबिर और शहजाद जाँ बहक हो गए। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल गार्डन हेडक्वार्टर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ अंदर जो क्लोथ है उसके अंदर जो है वो पुलिसरार धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि दस्ती बम का ये धमाका है जो अंदर असला और सामान रखा जाता है उसी के अंदर जो है वो एक दस्ती बम मौजूद था जो फटा है, जिसकी वजह से जो इंचार्ज इस क्लोथ का है वो जख्मी हुआ है जबकि 2 पुलिस एहलकार जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। ताहम इस वक्त हम इसी के मरकजी गेट पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। CTD की जो टीम है वो अंदर रवाना हो गई है। मुख्तलिफ शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं जबकि साथ साथ बताया जा रहा है कि BDS के अमले को भी यहाँ तलब कर लिया गया है जबकि ED के और छिपा के जो रजाकार हैं उन्हें यहाँ तलब किया गया है और एम्बुलेंसेज बड़ी तादाद में अंदर दाखिल हुई हैं। ताहम यहाँ जो है वो मीडिया को रोक दिया गया है और कहा जा रहा है कि जब अंदर क्लियर कर लिया जाएगा उसके बाद ही इस मेन गेट से अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। जी। ममनू फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद इमरान खान के सर पर तलवार लटकने लगी। इमरान खान की PTI खत्म होने का खतरा। इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। PTI क़यादत के खिलाफ आईनी, फौजदारी और दीवानी नौयत के मुकदमात खुल सकते हैं। ममनू फंड्स जब्त हो सकते हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस लिया जा सकता है। इन सब का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। हुकूमत ने ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में PTI के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। PTI ममनुआ फंडिंग के मामले को मिसाल बनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुसद्दिका सबूत पर हुकूमत डिक्लेरेशन दे सकती है कि PTI फॉरेन एडेड पार्टी है। अगर ये डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहती है तो पार्टी खत्म हो जाएगी। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां PTI के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनाया उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि जो मुलाकात हुई PDM के लीडरशिप की पेंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से, जिसके फौरन बाद ये फैसला जो है वो सुनाया गया। और दूसरी वजह ये थी कि उनको ये जो प्रोटेस्ट है जो कल इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, इससे उनको जो है वो परेशानी लाहक हो गई। लिहाजा उन्होंने उजलत में फैसला सुनाया और फैसले भी 2 सुना दिए। एक फैसला जो है वो हवाले किया गया मीडिया को और तमाम लोगों को, जिसमें आखिरी लाइन यानी रेफरेंस गवर्नमेंट को भिजवाए जाने का जिक्र नहीं था। और वो जिक्र क्यों नहीं था? वो जिक्र इसलिए नहीं था कि जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके तहत उस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी और उस कानून के तहत कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि वो रेफरेंस जो है वो भेजे हुकूमत को। 2017 के लॉ में ये पावर मौजूद है। लिहाजा जो वजीर कानून की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला तब्दील किया और पहले एक फैसला दिया और उसके बाद दूसरे फैसले में 1.5 लाइन ऐड करके उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर चढ़ा दिया। इसकी तस्दीक रात को मीडिया में भी हो गई और तमाम जो लोग इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं उनको भी मालूम है कि पहले फैसला क्या दिया गया और फिर वेबसाइट के ऊपर तब्दील किया गया। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की। और इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान ने मुलाकात की PDM के लीडर्स के साथ और उनके साथ पेंडिंग केस के ऊपर डिस्कशन की, वो भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब केस चल रहा था और बार के लीडर्स ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखिए मैं पेंडिंग केस के ऊपर आपसे, हालांकि वो बार लीडर्स बराह रास्त उसमें फ्रीक भी नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं पेंडिंग केस के ऊपर किसी तौर के ऊपर भी चैम्बर में डिस्कशन नहीं कर सकता, वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। ये एक असूल है अदालती जो अमूर का। कभी भी आप पेंडिंग केसेस के ऊपर एक फरीक से अपने चैम्बर्स में मुलाकातें नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटिव मुलाकातें होती हैं, चैम्बर में मुलाकातें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई, फिर कंक्लूजन्स हुए और फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब और उनकी टीम ने ये फैसला सुनाया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो फैसला है इसको साइन करने में सिंध के मेंबर भी शामिल हैं। 3 रुकनी ये उन्होंने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया और
اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبرز جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا. ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے. فیصل وارڈر نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے. اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے. نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں. عمران خان اور تحریک انصاف کو کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں. آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ مارشل لا لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں. یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے. وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے. ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ٹی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے. مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فارن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی. اب فارن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فارن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فارن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا. بینش فریدی جو ہے وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں. انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی. اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں. السلام علیکم. آج کووڈ کیس کا فیصلہ آیا ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فارن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی شامل کیا ہوا ہے اور اس میں بڑی حیرت ہوئی. باقی میں آپ کو آگے کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں. سیریز نمبر 12 کے اوپر جو ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا. ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے، ڈاؤ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. بعد میں وہ ڈینور چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی. ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے. دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز تھے. دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا
اور دونوں لیکن ساری عمر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہا. انہوں نے ڈینور میں ہر جگہ کے اوپر نان پاکستانی تھے دونوں، اور دونوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے. ان دونوں کو سیریز نمبر 11 اور 12 کے اوپر نان پاکستانی ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی طریقے سے خادم نبی نے جو ہیں ان کو نیکسٹ پوائنٹ، ان کو پروبسٹ انٹرنیشنل، یہ ایک کمپنی جو ہے اس کو غیر ملکی کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کو جو آصف خان، پہلے آصف خان کا کر دیتا ہوں، ان کو لسٹ نمبر 11 کے اوپر ہیں یہ کمپنیز کے اوپر پروبسٹ انٹرنیشنل. یہ سنگل مین کمپنی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام کمپنیز جن کا اوپر کہا گیا ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں، یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں، ان میں کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں. اور یہاں پہ یہ پروبسٹ انٹرنیشنل ہے، آصف خان اس کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے اپنا کیس بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے. What a ridiculous judgment and investigation by Election Commission of Pakistan. I donated $100 from my company's PayPal account back in 2013 and I see my old company's name Probist International in the list. آصف خان یہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے $100 جو ہے اس کمپنی نے فنڈنگ کی ہے. سنگل مین کمپنی ہے، پے پیل اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو بھی ایک فورن کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے خادم نبی ہیں، ان کا جو نام ہے وہ لسٹ میں ہے 13 نمبر کے اوپر. یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے میری طرف سے پے پال کے ذریعے ادا کی گئی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے. 2013 میں میری کمپنی کا نام نیکسٹ پوائنٹ کمپیوٹر تھا اور یہ انہوں نے ساتھ اسکرین شاٹ بھی کیا. یہ بھی پاکستانی ہے اور انہوں نے بھی $100 جو ہے وہ عطیہ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے دیا ہے. اسی طرح سے ایک بیریشنپس ایک کمپنی ہے، بیریشنپس کمپنی کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے، وہ مریدکے کے ہیں، انہوں نے $500 جو ہے وہ دیا ہے. یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارنرز ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیے. اسی طریقے سے جو ایک اور نام جو ہے جو ریٹا سیٹھی جو ہیں وہ انڈین نہیں ہے، وہ امریکن ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ناصر حسین ہے. انہوں نے اپنے جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میاں بیوی کا اس میں سے پیسے ادا کیے. ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا. ہمارے جو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو نوٹس دینا تھا سرار صاحب کو. یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں، لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا. اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کو کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے، عمران اسماعیل، اسد کیسر، اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے، 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائیں گے.
جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے, وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسیڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں, سبسیڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں, ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے, اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے, وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے, وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے, وہ بیگوں میں جاتے ہیں. پھر آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں, جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں, شوکت خانم بن جائے, نمل بن جائے, وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے, اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے, ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی, اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹ دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے, انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے, اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے, تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں, لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی, کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی, کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے, ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے, انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا, لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا, کیسے وہ کیا ہوا, لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے, اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیے شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے, اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں, کیا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں, کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے,
اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے، اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے، یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے۔ اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں نے کل بھی جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے، یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. میاں محمد شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نیشنل گورنمنٹ آف پاکستان۔ یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا۔ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief. And the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج، جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے۔ اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی سی پی کا، تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا۔ جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو پی ٹی آئی کو مل رہے تھے۔ یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف، جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ تو تھا پی ٹی آئی کا حصہ۔ اب حصہ یہ ہے، دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو، ای سی پی کے فیصلے کو چیلنج کریں گے، اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا۔ اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی۔ کل جے یو آئی کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب، ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے۔ دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے۔ آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے، اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے۔ یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں، اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے، کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سیکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے۔ اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے، اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں، دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں، ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی، اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا۔ تو پہلے ہم ذرا سنتے ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی فنڈنگ کے اوپر۔ اور اس فوجی جنرل نے اسامہ بن لادن کو نواز شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ بن لادن 1989 میں سعودی عربیہ واپس چلے گئے۔ میں اس کو نہیں کہی تھی، مگر $10 ملین کے حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ وہ واپس چلے گیا تھا سعودی عربیہ، کیونکہ جہاں ختم ہو چکا تھا۔
فرضی جرمے میں واپس بلایا کہ جماعت اب تک آئی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے اور جب تک مسلمان عورت کی حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اس کا خطرہ نہیں ہوگا اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پیسے کے لیے کئی میٹنگ ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد لوگوں کا اور ایک فائدے جنگ تھا اس کا نام میں سے بھولنا چاہتی ہوں اس نے بھارت کو واپس بلایا اطمینان کے بعد تو 1990 میں یہی فوجی ٹولہ تھا جن کو میں جماعتی سروس کہتی ہوں جنہوں نے بھارت کو کہا کہ تم سعودی عرب سے بات تو کہو کہ وہ امریکی افواج نہ تھی وہ کہنے کہ جو افواج میں آ چکی ہے وہ آ کر کے سعودی عرب کا دفاع کر دے اپنے آپ کو کسی چیزوں میں کوئی تو بچا رہتا خطرہ تھا کہ سعودی عرب کر دی اسامہ کا لگا کہ ان کے ساتھ شروع ہوا پھر وہ واقعات سب کا اچھنے کی وجہ سے اور وہ واقعہ کرنے پلاننگ ہوئی 90 اور 93 کے درمیان کہ ہم اپنے امریکہ کے خلاف کام کریں گے اور پہلے ٹاک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر ہوا اور اس کے بعد پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک کرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اسی کا ایک ٹکڑا میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے اور پیپلز پارٹی نے کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس الزام کے اوپر اب بھی سٹینڈ کرتی ہے. بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی ذرا سنیے لیکن تھوڑا مختصر کریے. میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بیوی کی حکومت کو گرانے کے لیے تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے تم کی نہیلی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ بلاول بھٹو صاحب کا آ گیا معاملہ. اب آ جائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اس کے اوپر. During the audit of the accounts of Pakistan People's Party, auditor was unable to verify the heads of expenditure and gave the qualified reports. ECP accepted the qualified accounts and did not take any action. 2014 اور 15 کا 51.23 ملین کا پیپلز پارٹی کا انویریفائڈ ہے اور 2015 کا 47.54 ملین کا جو ہے وہ انویریفائڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری اینڈ کو چیئرپرسن آف پی 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 یہ فورن پرنسپل بنے اور فورن ایجنٹ ان کے ہیں لاک لارڈ اسٹریٹجیز ایل پی مارک سیگل یہ ان کے پارٹنر ہیں. پھر بی کے ایس ایچ اینڈ ایسوسیٹ اینڈ برسن اینڈ ماسلر اور ریڈ اینڈ ٹی دین یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹس ہیں. تو اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہمیں تو توقع تو نہیں ہے کوئی شرم حیا کی لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد اب ان دونوں پارٹیز کا اور جے یو آئی کا جو آڈٹ ہے وہ عوام کے سامنے آئے اور اس کو بھی ایک کمپیریزن پہ لوگ کر سکیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ان پارٹیز کا کیا ہے. شکریہ. صاحب کیا کہیں کل میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس میں کی نظر میں جنہیں سیسیلیت مافیا کا خطاب کیا تھا وہ اب ان کی کوشش ہے تمام سیاسی مددوں کی عمران خان کو دوبارہ کے ساتھ لگایا جائے تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی کل مظاہرے بھی کرنے جا رہی ہے آیا کوئی بیک ڈور کوئی. فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں.